वेलकम टू फ्रेश मना ब्लेसिंग्स। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खालिक अर्ज़ो समा अब्दी बादशाह रब्बुल अफ़्फ़ाज के कुद्दूस नाम में आप तमाम नाज़रीन की सलामती हो। आज फिर हम पैदाइश की किताब में से एक बड़े दकीक किस्म के मज़मून पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर इस बात पर मैंने लोगों को शशोपंज में देखा है कि आया बाग़े अदन में हमारे माँ बाप आदम और हवा के अलावा कोई दूसरे जानदार भी थे? क्या जानवर भी उनके साथ मौजूद थे? मैं आदम और हवा का नाम बहुत अदब के साथ लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। बाज़ लोग कलाम की बातों को बयान करते हुए बड़े बड़े सख्त अल्फाज बोलते हैं, लेकिन याद रखिए वो हमारे माँ बाप हैं। उन्हीं की वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, और हमारी निजात भी उन्हीं के वसीले से आई है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम भी उन्हीं की औलाद में से थी जिनमें से निजात दहिंदा पैदा हुए। तो इसलिए माँ बाप का नाम सब लोग अदब से लिया करें। वो जो कुछ उनका और खुदा का मामला था, वो खुदा के मामले को खुदा ही की तरफ रहने दें। खुदा ने उनको अगर किसी बात पर डांटा तो वो हक सिर्फ खुदा ही को हासिल था, हमें नहीं। हम उनकी औलाद हैं, हम उनके बच्चे हैं। और इस्तिस्ना 27 बाब में जहाँ बरकतों और लानतों का बयान है, तो वहाँ पर बहुत एक सख्त बात है कि लानत उस पर जो अपने बाप या अपनी माँ को हकीर जाने, और सब लोग कहें आमीन। तो ये बहुत कॉन्शियस रहने वाली बात है कि कभी हमारे मुंह से अपने उस पहले माँ बाप के हक में बेअदबी ना निकले। तो आइए अपने इस मौजू की तरफ आते हैं। पैदाइश की किताब के 2 बाब की 8 और 9 आयात में हम पढ़ते हैं, और खुदामद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदामद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। तो यहाँ पर है जी, अदन में खुदा ने बाग लगाया। लेकिन इससे पहले अगर हम पैदाइश की किताब के पहले बाब में देखते हैं, जहाँ तीसरे दिन का बयान है, तो उसकी 11 से 13 आयात में लिखा है, और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। तो यहाँ पर तीसरे दिन में कलाम मुकद्दस ने बताया कि खुदा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को पैदा करे, और उनके अंदर उनके अपने अपने बीज भी हों, उनके फल भी हों और उनके बीज भी हों। तो फल ज़रूरी नहीं कि हर फल इंसान के खाने का ही हो, बाज़ पौधों के फल हमारे खाने के लिए नहीं हैं। तो यहाँ पर अब बयान था कि खुदा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो घास और जड़ी बूटियों को और फलदार दरख्तों को उगाए, और ज़मीन ने उगा दिया। तो आगे ज़रा देखें, पैदाइश 2 बाब की 5वीं और 6ठी आयत कहती है, और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदामद खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए ज़मीन को
سیراب کرتی تھی۔ اب ایک طرف کلام کہہ رہا ہے کہ خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ بیجدار بوٹیوں اور پھلدار درختوں کو اگائے، اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ زمین پر ابھی چونکہ انسان نہیں تھے تو کوئی کھیت کا پودا اور میدان کی کوئی سبزی نہیں اگی تھی۔ تو بظاہر یہاں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دونوں حوالہ جات، یہ دونوں جو کلام مقدس کے بیانات ہیں، ایک ہی کتاب کے جو دونوں بیانات ہیں، شاید یہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ تو آج ہم یہی بات سیکھنے جائیں گے کہ کیا یہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، یا یہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے بیان کو یہ کسی اور انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم ذرا سمجھ لیں کہ جنگل اور کھیت اور باغ میں کیا فرق ہے۔ یہاں تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ خدا نے زمین کو کہا کہ وہ پودے اگائے، درخت اگائے، جڑی بوٹیاں اگائے، سبزیاں اگائے، اور زمین نے اگا دی، یہ سب چیزیں اگا دی۔ پھر ہم نے دوسرے بیان میں پڑھا کہ زمین پر کوئی پودا نہیں اگا تھا۔ تو اب دونوں باتوں میں فرق ہے۔ وہاں پر جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں جو بات کہی گئی 11 سے 13 آیات میں کہ خدا نے زمین کو سمندر کی تہہ میں سے باہر نکالا، اور اس زمین کو جو خشک زمین بنی تھی اسے کہا کہ اس پر پودے اور جڑی بوٹیاں اور پھلدار درخت اور سبزیاں اگ آئیں، اور وہ اگ آئیں۔ تو یہاں جو اب کہا گیا دوسرے باب کی 5ویں 6 آیت میں کہ کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، تو دونوں صورتوں میں میرے عزیزو فرق ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کھیت کا کوئی پودا، تو کھیت میں اور جنگل میں فرق ہے۔ تو ابھی ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ جنگل میں اور کھیت میں اور باغ میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے ذرا جنگل سمجھ لیں۔ جنگل کیا ہے؟ خود بخود اگی ہوئی چیزیں، پودے، درخت، گھاس، جڑی بوٹیاں، ہر چیزیں جو بے ترتیب اور قدرتی طور پر اگی ہوں۔ جہاں بھی کسی چیز کا بیج گر جائے، اگر وہاں زمین اس بیج کو راس آ جائے، زمین اس بیج کی ضروریات کے مطابق ہو، اور اس میں نمی اس کے مطابق ہو، نمی کی مقدار مناسب ہو، اور موسم کا ٹیمپریچر اور دن کی لمبائی، یہ سائنٹیفکلی ثابت چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سب چیزیں سارے کے سارے اس کی جو ریکوائرمنٹس اس کے اگنے کے لیے، وہ اگر اسے میسر آ جائیں تو وہ پودا وہیں پر اگ آتا ہے، چاہے وہ کسی سبزی کا پودا ہے، چاہے وہ کسی پھلدار درخت کا پودا ہے، چاہے وہ کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، کوئی جیسا بھی کوئی پودا ہے، جہاں اس کا بیج گرے گا، جب اسے اپنا موسم میسر آ جائے، جو اس کے اگاؤ کا موسم ہے وہ میسر آ جائے، زمین میں سے مناسب نمی اسے مل جائے، اور زمین کی زرخیزی اسے مناسب مل جائے، تو وہ وہیں پہ اگ آتا ہے۔ اور وہ جو ساری بکھیر ہے، وہ جو سارا اگاؤ ہے، اس کا نام ہے جنگل، اس کو جنگل کہتے ہیں۔ اب کھیت کیا ہے؟ کھیت انسان کی ایک ارینجڈ جگہ ہوتی ہے، ایک طے شدہ، ایک مقرر شدہ، ایک تیار شدہ زمین ہوتی ہے۔ یعنی زمین کا کوئی ایسا قطعہ، ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا، ایسا کوئی پیس آف لینڈ جس پر انسان باقاعدہ ہل چلائے، اس پر کسی بھی طرح کا سی بیلچے سے اس کی کھدائی کرے، زمین کو تیار کرے، اپنی مرضی کا اسے پانی لگائے، اپنی مرضی کی اس میں انوائرمنٹ پیدا کرے، اس میں اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی کوئی قدرتی یا مصنوعی کوئی کھاد اس میں شامل کرے، اس کو کہا جاتا ہے کھیت۔ اور وہاں وہ اپنی مرضی کا بیج بوئے، تو وہ ہے جی کھیت۔ تو کھیت کو انسان اپنی مرضی کے مطابق تیار کرتا، اور اگر اس میں کوئی ناپسندیدہ کوئی جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں تو وہ ان کو تلف بھی کرتا ہے، ان کو ختم بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہوتی ہے انسان کی تیار کردہ، اپنی مرضی سے تیار کردہ، اس کو کہتے ہیں کھیت۔ پھر آگے بات باغ کی۔ اب کھیت جو ہے عموماً کھیتوں کے کنارے جو ہیں وہ ایک کھیت دوسرے کھیت سے کسی منڈیر کے ذریعے، کسی حد بندی کے ذریعے الگ کیا گیا ہوتا ہے، تاکہ جب اس کو پانی لگایا جائے تو وہ ساتھ والے کسی دوسرے کھیت میں نہ جائے، بلکہ وہ اس کا جو کاشتکار ہے اس کی ڈیزائر اور اس کی ضرورت کے مطابق صرف اسی قطع زمین کو پانی ملے اور اسی میں اس کی کھاد گرے،
جس میں وہ چاہتا ہے۔ باغ کیا ہے؟ اب باغ کو ذرا ہم تھوڑا سا یسایہ نبی کے صحیفے کے 5 باب میں پہلی آیت میں دیکھیں گے۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ پاکستان یعنی انگور کا باغ۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا۔ آگے چل کر یہ دوبارہ میں ایسے حصے کو تلاوت کروں گا، ابھی ذرا ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو زرخیز پہاڑ پر تھا، تو آگے چل کر ان آیات میں بتایا جائے گا کہ اس پاکستان سے خدا کے کلام کا اشارہ اسرائیل کی قوم کی طرف ہے۔ یہ باغ اسرائیل کی قوم کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب باغ کیا ہوا جی؟ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھیں کہ یہ باغ کہاں تھا جی؟ ایک زرخیز پہاڑ پر۔ تو اس پہاڑ سے اب اگرچہ وہ سارے کا سارا جو فلسطین کا جو کنعان کا خطہ انہیں دیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا پہاڑی علاقہ نہیں تھا، وہ اس میں پہاڑی علاقے بھی تھے، اس میں ریگستان بھی تھے، اس میں جنگل بھی تھے، وادیاں بھی تھیں، تمام طرح کی زمینیں تھیں، میدانی زمین بھی تھی، ہر طرح کی زمینیں تھیں، لیکن اس پہاڑ سے مراد خدا کی ایک روحانی مطلب بھی ہے۔ تو یہاں پر جو باغ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ عدن میں خدا نے باغ لگایا، یہ بھی اب وہ حوالہ میں نے اس لیے یسایہ والا پڑھا ہے کہ اس کی نسبت ہے اس باغ کے ساتھ، باغ عدن کے ساتھ۔ باغ عدن کی جو لوکیشن دوسرے باب میں، پیدائش کے دوسرے باب میں بتائی گئی ہے کہ یہ وہاں پر باغ تھا جہاں سے دریائے دجلہ اور دریائے فرات نکلتے ہیں۔ تو وہ اب ہم دنیا کے نقشے سے جانتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عدن کا باغ تھا یہ بھی اسی لوکیشن پر تھا جہاں سے دریائے دجلہ اور فرات پھوٹے تھے۔ تو یہ جو دریا تھا یہ باغ عدن کے بیچ سے گزر کر باغ کو سراب کر کے پھر باہر آتا تھا اور پھر وہ مشرقی علاقوں کی طرف پھیلتا تھا۔ تو ایک تو اب یہ بات آ گئی۔ اب ذرا ہم یسایہ والے حوالے پر دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو دوسری آیت سے دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کا پاکستان، یہاں محبوب خداوند خدا کو کہا جا رہا ہے، ایک زرخیز پہاڑ پر تھا۔ اب کس طرح سے جی اس نے اسے تیار کیا؟ اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں یعنی انگور کی بیلیں، اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا۔ اب دیکھتے جائیے باغ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں برج بنایا جاتا تھا جی باغ کی نگہبانی کے لیے، رکھوالی کے لیے، تاکہ نگہبان اس میں کھڑا رہے اور وہ چاروں طرف نظر رکھے کہ کوئی نہ تو کوئی چور اس میں داخل ہو، نہ کوئی باہر کے جانور اس باغ میں داخل ہو سکے، نہ کوئی پھلانگ کر اس میں آ سکے اور نہ پرندے آ کر پھل کو خراب کریں۔ اس میں ایک برج بنایا یعنی ایک مینار بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا۔ انگوروں کے باغ میں کولو بنایا جاتا تھا تاکہ موسم پر جب انگوروں کا رس نکالنا ہو تو اس کولو میں نکالا جائے۔ کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ یہ سوالات ابھی ہم آج کے اس پیغام میں حل کرنے نہیں جا رہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا۔ وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائیں۔ اب یہاں دیکھا جی آپ نے کہ پہلے اس میں اونٹ کٹاروں اور کانٹے دار جھاڑیوں اور کانٹے دار پودوں کو اگنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے جی باغ، یعنی ایک کنٹرولڈ کلٹیویشن۔
ایک محفوظ احاطہ, یہاں پر اب احاطہ بھی ہم نے پڑھا, احاطہ چار دیواری کو کہتے ہیں. اس کی باڑ کی بات بھی کی گیا, اس کے گرد باڑ ہے. باغ کے گرد یا تو باڑ ہوتی ہے یا اس کے گرد چار دیواری ہوتی ہے, تاکہ باہر سے کوئی چور اچکا یا کوئی لوگوں کے جانور اس میں آ کر اس کے پھل کو اور اس کے پودوں کو خراب نہ کریں. تو یہ ہے جی باغ کا اصول. کھیت اور باغ میں یہ فرق ہے کہ کھیت کے چوگرد بعض اوقات لوگ باڑ لگا بھی دیتے ہیں, لیکن عموماً کھیتوں کے گرد باڑ نہیں ہوتی. لیکن باغ جو کوئی اس طرح پھلدار درختوں کا باغ ہوتا ہے, اسے کسی نہ کسی طرح سے ضرور محفوظ کیا جاتا ہے. اگر نہ کیا جائے تو کسان کو اس کی رکھوالی کے لیے بہت زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اب عدن والے باغ کی طرف ہم آتے ہیں کہ عدن کا باغ بھی تو پھر کوئی ایسا ہی تھا. تیسرے باغ میں جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت آدم و حوا کو وہاں سے نکالا گیا تو پھر وہاں پہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا نے اس کی حفاظت کے لیے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھ دیا کہ انسان واپس مڑ کر اس باغ میں داخل نہ ہو سکے. اب مشرق کی طرف اگر ہم یہ سپوز کریں کہ مشرق کی طرف جو پورے کا پورا بارڈر تھا, جو پوری کی پوری جو حد تھی, وہاں پر کروبی کھڑے کر دی گئے, تو پھر تین سمتیں اور بھی تو بچ جاتی ہیں. شمال والی سائڈ, جنوب والی سائڈ, مغرب والی سائڈ, 3 سائڈز اور بھی تو تھیں. پھر آدم ہوا کسی اور طرف سے داخل ہو جاتے, تو اس کا مطلب ہے اور کسی طرف سے داخل نہیں ہو سکتے تھے. نہیں داخل ہو سکتے تو اس کا مطلب اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو راستہ پھر یہ مطلب نکلا کہ راستہ صرف ایک ہی تھا اور وہ مشرق کی طرف تھا. اور اگر وہ ایک ہی کوئی راستہ تھا تو وہ کوئی دروازہ تھا. تو اس دروازے پر شعلہ زن تلواروں کے ساتھ کروبیوں کو وہاں پہ کھڑے کر دیا گیا کہ وہ وہاں پر پہرا دیں, تاکہ انسان واپس اپنے گناہ خطا کی حالت میں جا کر کہیں زندگی کے درخت میں سے پھل لے کر نہ کھا لے اور گناہ کی حالت میں زندہ نہ رہ جائے. تو اب مطلب یہاں یہ سمجھ آیا کہ عدن والا بھی جو باغ تھا اس کے لیے بھی خدا نے کوئی باڑ یا چار دیواری بنا رکھی تھی. اگر چار دیواری نہیں تھی تو پھر اس باغ میں اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اور جو ابھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا, حوالہ پڑھا تھا ہم نے, کہ جو باغ خدا نے لگایا وہاں پر خوشنما پودے اور پھلدار اچھے سے اچھے پھل والے درخت لگائے. تو وہ درخت لگائے جن کا پھل انسان کے کھانے کے کام کا تھا, اور وہ خوشنما پودے لگائے جس سے ہم خوشنما خوبصورت پودے جو ڈیکوریٹو قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں وہ مراد ہے, اور خوبصورت پھولوں والے پودے یہاں مراد ہے. تو اب یہاں کہیں بھی ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ خدا نے وہاں پر کوئی ان کو ہرن, کوئی مور, کوئی طوطے, کوئی کبوتر, کوئی اور اس طرح کے کوئی جانور وہاں پر, کوئی شیر, کوئی گیدڑ, کوئی چیتے یا اور کسی قسم کے کوئی جانور وہاں پہ, کوئی گائے بھینس بھی مہیا کی. اگر تو وہاں پر کوئی جانور بھی موجود ہوتے تو پھر وہ باغ کے اندر اپنے فضلات بھی پھیلاتے, پھر وہ جگہ جگہ گوبر بھی پھیلاتے, وہ گندگیاں بھی پھیلاتے, اس سے بدبوئیں بھی آتی اور غلاظت بھی پھیلتی. تو کیا ایسی جگہ پر حیات کا درخت, زندگی کا درخت ہو سکتا تھا؟ یہ سوچا جا سکتا ہے, تصور کیا جا سکتا ہے. میں تو ایسا نہیں سمجھتا اور نہ ایسی سمجھ آتی ہے. ذرا پیدائش پہلے باب کی 24 آیت کو دیکھیں جہاں خدا نے جانوروں کو پیدا کیا تھا, ان کے لیے اصول کیا ہے. اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے, اور ایسا ہی ہوا. اب یہاں پر کسی جانور کو پالتو نہیں کہا گیا. یہ پالتو جب انسان عدن سے نکالا گیا پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی. اگلی بات ذرا دیکھیے کہ انسان کے لیے خدا نے خوراک کیا مقرر کی تھی.
پیدائش پہلے باب کی 29 آیت دیکھیں، اور خدا نے کہا، انسان کے لیے کہا، خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ یہ آدم و حوا کو خدا نے یہ حکم دیا تھا، یہ خوراک ان کی مقرر کی۔ کیا کیا جی؟ زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو۔ سبزیاں اور پھل، سبزیاں اور پھل انسان کی خوراک خدا نے ابتدا میں ٹھہرائے تھے۔ خدا نے کوئی دودھ، گھی، مکھن، گوشت یا جانوروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی ایسی چیز، ان سے حاصل ہو سکنے والی کوئی بھی چیز جو انسان کی خوراک بن سکتی تھی، خدا نے یہاں پر ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی، ہرگز نہیں کی تھی، ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کسی جانور سے دودھ بھی نہیں لینا تھا، نہ کسی جانور کو ذبح انہوں نے کرنا تھا، نہ کسی کا گوشت انہوں نے کھانا تھا، جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت تو خدا نے طوفان کے بعد حضرت نوح اور ان کے اولاد کو دی۔ وہاں جا کر ذکر ہے کہ اب میں تمہیں سبزی اور پھلوں کے علاوہ گوشت بھی کھانے کو دیتا ہوں۔ اس سے پہلے خدا نے کہیں ذکر نہیں کیا، یہاں پہ ہرگز خدا نے نہیں کہا تھا۔ تو اگر نہیں کہا تھا تو پھر آدم و حوا کو کسی جانور کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ابھی جانور کیوں لوگ پالتے ہیں؟ تاکہ ان سے دودھ حاصل کریں، یا بھیڑ بکریوں سے اون حاصل کریں، یا پھر ان سے گوشت حاصل کریں، کیونکہ اب گوشت انسان کی خوراک بن چکا ہے۔ لیکن اس وقت جب ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام کی تھی ہی نہیں، تو پھر انسان کو ان کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اب آگے ایک مشکل اور الجھن کہ پیدائش تیسرے باب کی پہلی آیت میں جہاں لکھا ہے کہ سانپ نے آ کر گفتگو کی ماں حوا سے، تو وہ پہلی ہی آیت دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے سانپ کل دشتی جانوروں میں سے زیادہ چالاک تھا۔ دشتی یعنی جنگلی جانوروں میں سے، دشتی جانوروں میں سے، وائلڈ اینیملز، جنگلی جانوروں میں سے، وہ بھی جنگل کا ایک جانور تھا۔ وہ پالتو جانور نہیں تھا۔ اب تو لوگوں نے سانپوں کو بھی پالتو بنا لیا ہے، گھروں میں رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے۔ تو سانپ اس وقت ہرگز پالتو جانوروں میں شامل نہیں تھا، اور سانپ اس طرح کا بھی نہیں تھا۔ اس پر میں آلریڈی پیغام دے چکا ہوں تمام سانپوں کو، کیوں سزا ملی۔ تو وہ پھر جب ہم نے یہ بھی ابھی سمجھ لیا کہ وہ باغ جو تھا وہ 4 دیواری میں محفوظ تھا، اور اس کا ایک ہی دروازہ تھا جو مشرق کی طرف تھا، جہاں بعد میں خدا نے کروبی کھڑا کر دیا۔ تو یہ سانپ پھر کیسے آیا؟ یہ پھر اس کا مطلب ہے دیوار پھلانگ کر آیا۔ تو جو دیوار پھلانگ کر آتا ہے، وہ یوحنا کی انجیل 10 باب میں لکھا ہے، جو دیوار پھلانگ کر آتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ اور سانپ چور اور ڈاکو ہی تو تھا، جس نے خدا کی افضل ترین زمین کی مخلوق پر آ کر ڈاکہ ڈالا اور اسے گناہ میں پھنسا کر خدا سے دور کر دیا اور اسے موت کا وارث بنایا۔ تو اب اس ساری گفتگو سے سمجھ یہ آئی کہ وہ کھیت کا جو پودا نہیں تھا، جو کھیتوں کے پودے نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کیونکہ کھیتی باڑی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آدم اور حوا کو بھی خدا نے کھیتی باڑی کرنے کے لیے باغ عدن میں نہیں رکھا تھا، بلکہ باغ لگا کر انہیں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آرام سے یہاں رہو۔ تو خدا 1000 سالہ بادشاہی میں جب ہمیں آرام میں رکھے گا تو ہم کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہے ہوں گے۔ وہ آرام میں ہمیں رکھے گا، سب کچھ خدا ہمیں مہیا کرے گا۔ آدم و حوا کو سب کچھ خدا نے مہیا کیا۔ خدا نے کہا کہ یہ پھلدار درخت جو ہے، یہ ان کے پھل تمہارے کھانے کے لیے ہیں، جو تمہارے کھانے کے لائق سبزیاں ہیں وہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، کھاؤ اور خدا کی شکر گزاری کرو اور خدا کی تعریف کرو۔ تو یہ ہو گیا جی، کھیت والا مسئلہ بھی حل ہوا کہ کھیت انسان نے بنائے نہیں، کھیت بعد میں بنائے جب انہیں باغ سے نکال دیا گیا، اور انہیں ضرورت پڑی جب خدا نے انہیں کہہ دیا کہ اب تم اپنی محنت سے زمین میں ہل جوتو گے، زمین میں کاشتکاری کرو گے، تو وہ جو کچھ پھر اگائے گی تم اس میں سے کھاؤ گے۔ پہلے جو کچھ وہ کھا رہے تھے وہ خدا نے انہیں اگا کر مہیا کیا تھا، اب انہیں خود اگانا تھا۔
تب انہوں نے کھیت بنانا شروع کیے۔ تو میرے عزیزو، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جب آدم و حوا باغ کے اندر تھے تو وہاں پر کوئی جانور ان کے پاس نہ ہو سکتا تھا، اور نہ ہی کلام مقدس میں یہاں نظر آتا ہے، کیونکہ جانوروں کو خدا نے جنگلوں میں رہنے کے لیے چھوڑا تھا، کیونکہ عدن خدا کی حضوری کی جگہ تھی، عدن مقدس جگہ تھی، اور وہاں پر جس آدم و حوا کو رکھا تھا انہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا کر رکھا تھا۔ وہاں پر خدا غلاظتیں اور گندگیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے تو بنی اسرائیل کو جب وہ بیابان کے سفر میں تھے تو خدا نے انہیں کہا تھا کہ جب تم رفع حاجت کے لیے جاتے ہو تو اپنے ساتھ کھرپی لے کر جاؤ، اور اپنے جو تمہارے فضلات ہیں ان کو مٹی سے ڈھانک کر آؤ، کیونکہ تمہارا خدا تمہارے کیمپ کے چوگرد، تمہاری خیمہ گاہ کے چوگرد گشت کرتا ہے۔ تو جس خیمہ گاہ کے چوگرد خداوند خدا گشت کرتا تھا، وہاں خدا کسی غلاظت کو دیکھ نہیں سکتا تھا، فضلات کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو خدا اپنے مقدس باغ میں جہاں حیات کا درخت، جہاں ہمیشہ کی زندگی کا درخت خدا نے لگا رکھا تھا، وہاں کسی غلاظت کو کیوں کر برداشت کر سکتا تھا؟ خداوند اپنے کلام کی ان تمام باتوں سے آپ کو کثرت کی برکت عطا فرمائے۔